अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है एलन कीसलर। मैं अमेरिका में बैठकर हमेशा पाकिस्तान के बारे में सोचता रहता हूँ। आजकल मैं बहुत खुश हूँ जब कभी मैं सोचता हूँ पाकिस्तान के बारे में, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि जो कुछ कुछ सालों से हम बता रहे हैं पाकिस्तान के बारे में, अभी ज़्यादा और ज़्यादा होता जा रहा है। पाकिस्तान में अमन, सच्चाई, मोहब्बत, इंसाफ बढ़ता जा रहे हैं सब। ये बड़ी अच्छी किस्मत है पाकिस्तान की। और खालिस्तान भी, पाकिस्तान और खालिस्तान दोनों एक होते जा रहे हैं मोहब्बत में और सच्चा इल्म में। सच्चा इल्म का मतलब है हमें समझना चाहिए हकीकत में इस्लाम क्या चीज़ है। हम इस्लाम को नहीं समझते, मतलब जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, ये मुझे बताया गया है जो अपने आप को मुसलमान सोचते हैं वो आम तौर पर हकीकत में इस्लाम को नहीं समझते हैं। इस्लाम का मतलब है मोहब्बत, ये बुनियाद है इस्लाम का। बस मैं यही बात कहना चाह रहा था। और अगर किसी के कोई सवालात हैं उनके जवाबात मैं देने की कोशिश करूँगा। अच्छा, क्या हो रहा है यहाँ? हाँ, अच्छा, एक सेकंड के लिए वो बंद हो गया था। अच्छा, किसी के कोई कमेंट्स अब तक मैंने नहीं देखा। पता नहीं कोई कमेंट्स कोई कर रहे हैं, लेकिन मेरे फ़ोन में नहीं, वो नहीं आ रहे हैं। कभी ये ऐसे पहले भी हुआ है जब कमेंट्स मेरे फ़ोन में नहीं आते थे। तो लगता है कि कोई कमेंट्स कर रहे होंगे, लेकिन अभी मैं उनको नहीं देख सक रहा हूँ। एक बार पहले भी ऐसा हुआ था, मुझे याद है। अच्छा, मियां जिया साहब देख रहा है। अच्छा, अभी पहले कमेंट आ गया। मियां साहब शुक्रिया। हाँ, ये बहुत ही ज़रूरी बात है। ये हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ये बताया था जब ज़ियारत हुई थी 2012 में। उन्होंने मुझे साफ बताया, मुझे बताया तुम इस्लाम को समझते हो, ये नहीं समझते। मतलब वो अंग्रेज़ी में बात कर रहे हैं। यू अंडरस्टैंड इस्लाम, दे डू नॉट। दे, मेरे ख्याल में उनका मतलब था जो अपने आप को मुसलमान समझते हैं। तो ये बहुत ही ज़रूरी बात है इसको समझना, नहीं तो जो इस्लाम का मकसद है वो पूरा नहीं हो सकेगा इस दुनिया में जब तक इस हकीकत को हम नहीं समझते हैं कि इस्लाम का मतलब है अमन, इस्लाम का मतलब है मोहब्बत, इस्लाम का मतलब है सच्चाई। ये सबसे ज़रूरी मरकज़ है इस्लाम का, ये बुनियाद है इस्लाम का। अगर मोहब्बत और इंसाफ सच्चाई नहीं है तो जितने भी हम अपने आप को बड़े मुसलमान समझते हैं या जितने भी हम पाकिस्तान को बहुत अच्छे इस्लामी मुल्क बनाते हैं, उसका कुछ फ़ायदा नहीं होगा जब तक हम मोहब्बत नहीं करते हैं, इंसाफ नहीं। तो बड़ी खुशी की बात है कि पाकिस्तान में आहिस्ता आहिस्ता से लोग इस हकीकत को समझ रहे हैं। मैंने देखा वज़ीर आज़म इमरान खान साहब इस बात को समझता है काफ़ी कि इस्लाम का असली मकसद है क्या? मोहब्बत, सच्चाई, ये असली इस्लाम है। मियां जिया कह रहे हैं देन रिवर्ट टू इस्लाम। आपने बिल्कुल मेरी बात नहीं समझी इस्लाम का मतलब है जिसको रिवर्ट करना है। इस्लाम का मतलब नहीं है जो आप समझते हैं। इस्लाम का मतलब है मोहब्बत, अमन, सच्चाई, इंसाफ, दूसरों की खिदमत करना, प्यार, आजिज़ी। ये है असली इस्लाम, ये इस्लाम का निचोड़, सेंट्रल पॉइंट, जिसके बगैर कोई इस्लाम नहीं हो सकता है।
जितना भी हम शरीयत को कायम करते हैं, अगर पाकिस्तान में हर एक पाकिस्तानी शरीयत के हर एक असूल पर चलता है लेकिन मोहब्बत नहीं है, वो इस्लामी मुल्क नहीं है। ये आपको समझना होगा मियां जिया साहब। माफ़ करें अगर आपको तकलीफ होता है इस बात को सुनने से, लेकिन ये हकीकत है। अच्छा, मोहम्मद नौशाद शेख, आज की नई ताज़ा न्यूज़। शायद मैंने नहीं सुना, मैं मेरे घर में टीवी नहीं है कि टीवी को नहीं देखता हूँ, तो ताज़ा न्यूज़ ऐसे मुझे नहीं मिलता है जिसको जो दूसरों को मिलता है। Imran Mahmood, sir, this what you are teaching is called perennial philosophy. Maybe you know. हाँ, perennial philosophy को मैं जानता हूँ, उसमें और इसमें फ़र्क है। या perennial philosophy का मतलब क्या है आपके लिए, लेकिन जहाँ तक मुझे मालूम है perennial philosophy का मतलब है वो जो लोग जो ऐसे मानते हैं वो कहते हैं कि अल्लाह मालिक है बेशक, लेकिन हम भी अल्लाह से जुड़े हुए हैं। कभी वो कहते हैं कि हम और अल्लाह में कोई फ़र्क नहीं है। ये पेरेनियल फ़िलासफ़ी में मैंने ऐसे कुछ सुना है, तो बिल्कुल ये इस्लाम नहीं है, इस्लाम के ख़िलाफ़ है। हम अल्लाह नहीं हैं, हम अल्लाह के बंदे हैं। तो पेरेनियल फ़िलासफ़ी में क्या बातें बताई गई हैं, इमरान महमूद साहब आप आगे कुछ बताएं, फिर मैं बता सकूँगा कि जो मैं बता रहा हूँ और जो आप पेरेनियल फ़िलासफ़ी के बारे में बता रहे हैं उनमें क्या फ़र्क है। तो आप बताइए पेरेनियल फ़िलासफ़ी में क्या सिखाया गया है। अच्छा, you would be aware of Fritjof Schuhan, Martin Ling, Syed Hussein Nasr and Hazrat Inayat Khan। हाँ, इन लोगों, हाँ, और मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त था ह्यूस्टन स्मिथ मरहूम, वो भी पेरेनियल फ़िलासफ़ी के बहुत बड़े मानने वाले थे, और उन्होंने भी मुझे फ्रिजोफ शोहान के बारे में सिखाया था, सैयद हुसैन नासर वगैरह, वो इन बातों को मानते थे। और बेशक इनमें कुछ हकीकत है। वो कहते हैं कि हर एक मज़हब सच्चा है, या हर एक मज़हब में सच्चाई है। हर एक मज़हब में गलतियां भी हैं, लेकिन हर एक मज़हब में सच्चाई है। ये पेरेनियल फ़िलासफ़ी के लोग कहते हैं। आप और भी सिखाइए मुझे इमरान महमूद के बारे के साहब, जो आप सोचते हैं। अच्छा, अब्दुल समाद खान यूसुफ साहब कह रहे हैं, बाबा जी आज आप बहुत प्यारे लग रहे अच्छा, लेकिन आपसे नाराज हूँ शायद, क्योंकि आपकी हर वीडियो देखता हूँ लेकिन आप उसे बिल्कुल नहीं पढ़ते। मैं उसको, हाँ, मुझे माफ़ करना, ये सच्ची बात है, आपने बताया। मैं सब वीडियो को नहीं पढ़ सकता हूँ, कमेंट्स को नहीं पढ़ सकता हूँ। जब मैं वीडियो लाइव चैट करता हूँ मैं सब कमेंट्स को पढ़ता हूँ जो जहाँ तक मुमकिन है, और उनके जवाब देता हूँ या कोशिश करता हूँ देने का। लेकिन बाद में जो लोग सब कमेंट्स करते हैं वो मैं नहीं देख सकता हूँ, मुझे माफ़ करना इतना टाइम नहीं है अभी, मैं बहुत मसरूफ़ हूँ, बहुत ज़रूरियात हैं। तो हाँ, मुझे माफ़ करना अगर मैं मेरे अपने वीडियोस को भी सब को नहीं देख सकता हूँ और सब कमेंट्स को नहीं पढ़ सकता हूँ। अच्छा, इमरान महमूद साहब, सर, our soul, रूह, is made of nur, light of Allah. So talking from this perspective, we do have God in us. It is in Quran as well. हाँ, ये तो ठीक है, ये तो पेरेनियल फ़िलासफ़ी में भी बताया गया है और ये इस्लाम में भी बताया गया है। लेकिन हम अल्लाह के बराबर नहीं हैं। हम अल्लाह के नूर हैं बेशक, लेकिन हम कभी अल्लाह के बराबर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि अल्लाह ने हमको बनाया, हमने अल्लाह को नहीं बनाया। कुछ लोग ऐसे हैं बेवकूफ़ लोग, वो ऐसे कहते हैं कि इंसान ने अल्लाह को बनाया। नहीं,
اللہ نے ہم کو بنایا تو ہم کبھی اللہ کے برابر نہیں ہو سکتے. ہم اللہ کے ہمیشہ نوکر ہیں اور اللہ ہمیشہ ہمارا مالک ہے. اچھا عمران محمود, they say that Islam has four categories. One, existential Islam, the submission of the whole of creation to its creator. Two, universal Islam, the submission of human beings to the guidance of God as revealed through the prophets. Three, historical Islam, the submission of human beings to the guidance of God as revealed through the Prophet Muhammad. Legal Islam, the submission of the followers of Muhammad to God's practical instructions. اچھا شاید آپ پرینیل فلاسفی کے لوگوں کے بارے میں بتا رہے ہیں. ہاں, تو جب میں اسلام کے بارے میں بتاتا ہوں, بے شک میں ایگزسٹینشل اسلام کے بارے میں اور یونیورسل اسلام کے بارے میں بتا رہا ہوں, اور ہاں یہ بالکل سچ ہے, سچی بات ہے. اور ہسٹوریکل اسلام اور لیگل اسلام یہ دونوں یہ عارضی ہے. یہ شروع ہو چکا تھا جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے تھے, اور انہوں نے ان کے اوپر قرآن شریف نازل ہوئے. ہسٹوریکل اسلام اور لیگل اسلام اس وقت شروع ہوا تھا, جبکہ یونیورسل اسلام اور ایگزسٹینشل اسلام یہ ہمیشہ, یہ تو اصلی اسلام, اس لیے اصلی مطلب جو کبھی شروع نہیں ہوا تھا اور جو کبھی ختم نہیں ہوگا. ہاں ٹھیک ہے. عمیر انور, السلام علیکم سر, ہوپ یو آر ویل. آج میرا سوال ہے کہ نفس کیا ہے؟ اس لفظ کا مختلف مطلب بھی ہو سکتے ہیں اور مختلف زبانوں میں, تو مجھے معلوم نہیں آپ کا مطلب کیا ہے اس نفس لفظ سے. یہ ایک اس کا مطلب ہے مطلب جسم یا حواس, یہ ایک مطلب ہے نفس کا جس پر ہمیں ہمیشہ قابو پانے کی کوشش کرنا پڑتا ہے. عبدالصمد خان یوسف زائی, یہاں چین کے شہر شان میں ایک امریکن پروفیسر سے آپ کا ذکر کیا, وہ بھی بہت اچھے انسان ہے آپ ہی کی طرح. اچھا مجھے معلوم نہیں اس کے بارے میں, آپ آگے بتا سکتے ہیں کون ہے امریکن پروفیسر جو چین کے شہر شیان, مجھے معلوم نہیں اس کے بارے میں. لیکن اچھا ہے, اور وہ بھی ایک اچھا انسان ہے. میں بھی اچھا انسان بننے کی کوشش ہمیشہ کرتا ہوں لیکن اب تک نہیں ہو سکا. السلام علیکم, احسان اللہ کہہ رہا ہے. وعلیکم السلام احسان اللہ صاحب. عبدالصمد یوسف صاحب آگے بتا رہے ہیں, او معاف کرنا بابا جی, میں تو مذاق کر رہا تھا, آپ ہم سے کیوں معافی مانگیں گے؟ اچھا آپ مذاق کر رہے تھے, مجھے معلوم. اچھا منجیت سنگھ کتھوریا از واچنگ. ست سری اکال منجیت سنگھ کتھوریا صاحب, کی حال ہے منجیت سنگھ صاحب؟ بڑا چنگا ہے گرو نانک دا وانی. ایک اومکار ستنام کرتا پورک نرپاؤ نروائر اکال مورت جونی سے بانگور پرساد. جپ آد سچ جگاد سچ ہے بھی سچ نانک اوسی بھی سچ. یہ تو میں روزانہ گرو نانک دیو جی کے جو وانی ہے اس سے آگے بھی میں روزانہ بولتا ہوں.
سوچے سوچ نہ ہوئے جے سوچی لکبار چپے چپ نہ ہوئے جے لائے ہاڑی اتار پکیا پک نہ اتری جے بن پوریا پار سہسیا پالک ہوئی تو ایک نہ چلے نال کیوں سچیارا ہوئے کیوں کٹے ٹٹے پال حکم رضائی چلنا نانک لکھیا نال حکم یوہاں آکار حکم کہیں نہ جائے حکم ہو جیا حکم ملے ودی آئے حکم اتم نیچ حکم لکھ دکھ سکھ پائے ایک نہ حکمی بخشش ایک حکم صدا بوائے حکم اندر سب کو باہر حکم نہ کوئے نانک حکم جے بجھائے تہومی کہیں نہ کوئے. کتنی اچھی بات ہے. تو میں سب کو بتاتا ہوں، مسلمانوں کو بھی بتاتا ہوں، آپ گرو نانک دیو جی کی وانی پڑھو، آپ کو بہت فائدہ ملے گا اس سے. بلکہ جب تک ہم سب مختلف ملکوں کے مختلف مذاہب کے لوگ دوسرے ملکوں کے اور دوسرے مذاہبوں کی بات نہیں سمجھتے ہیں تو امن قائم نہیں ہو سکے گا. پوری دنیا میں عالمگیر امن اس وقت قائم ہو جائے گا جب ہمارے مسلمان بھائی گرو نانک دیو جی کی وانی پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں، اور جب سکھ بھائی ہمارے سکھ بھائی اور بہن بائبل کو پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہمارے یسوع مسیح حضرت عیسی علیہ السلام کی وانی، اور جب کرسچن لوگ قرآن شریف کو پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں، پھر امن قائم ہو جائے گا. یہ بہت ضروری ہے. اچھا، Imran Mahmood. Sir, this is email of M. Suhail Umar, who has been director of the Iqbal Academy, Pakistan for 30 years. He is close to Martin Lings. He is quite accessible. His email is... Okay, shukriya. Manjeet Singh Kathuria. Sat Sri Akal. Sat Sri Akal. Vahe Guru. Vahe Guru ji ka khalsa. Vahe Guru ji ki fateh. واہے گرو مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اور واہے گرو جی کا خلصہ مطلب جو اصلی مسلمان ہیں، اصلی سکھ جو ہیں، اصلی کرسچن، اصلی ہندو، اصلی بدھسٹ، اصلی ہر مذہب کے جو صاف دل لوگ ہیں وہ سب خلصہ میں ہیں، خالصتان کے ممبر ہیں، جو صاف دل پاک. اس لیے میں کہتا ہوں جو اصلی مسلمان ہیں اور جو اصلی سکھ ہے وہ دونوں ایک ہی خالص ہیں، پاک ہیں. پاکستان اور خالصتان ایک ہی ہے. ہر مذہب کے جو صاف دل لوگ ہیں، جو محبت کرنے والے ہیں، جو دوسروں کی خدمت کرنے والے ہیں، وہ سچے سکھ ہیں، سچے مسلمان ہیں، سچے کرسچن ہیں. یہ سب حقیقت میں ایک ہی ہے، ہمیشہ سے اور ہمیشہ تک. یہ دین اسلام، امن، محبت، یہ ایک ہی ہے. عمران خان معاف کریں، عمران محمود آگے بتا رہے ہیں. عمران خان Prime Minister has read perennial philosophy. He was connected to Suhail Umar. اچھا، مجھے معلوم نہیں تھا. اچھا، نظیم بلوچ صاحب، ماشاء اللہ، السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. محب خان، نائس بابا، شکریہ. جمشید اقبال، I love you sir, I love you too. جمشید، اچھا نام ہمارے جمشید. اچھا، محمد رمضان، السلام علیکم. وعلیکم السلام. محب خان، سو سویٹ بابا. نصیر احمد، السلام علیکم. اچھا، میں سب سوالوں کو نہیں پڑھ سکوں گا ابھی، کامنٹس کو، لیکن شکریہ. اچھا، محمد رمضان صاحب، بابا جی سردی امریکہ میں زیادہ ہے. ہاں، آج کل امریکہ میں کافی سردی ہے، یا پاکستان میں. یہاں جہاں ہم رہتے ہیں یہ پاکستان پنجاب جیسا ہے، لیکن امریکہ کے دوسرے حصے ہیں جو جہاں بہت سردی ہوتی ہے، جیسے پاکستان میں بھی پہاڑی علاقے میں، بالتستان میں، گلگت بالتستان میں اتنی سردی ہوتی ہے. وہ امریکہ کے کچھ جگہ ہیں جو پہاڑی علاقے ہیں جو بہت سردی ہوتی ہے. پوری دنیا مطلب پورے سال یہ برف پڑتا ہے وہاں، لیکن یہاں جو ہم رہتے ہیں بالکل پنجاب جیسا ہے. اس لیے جب پنجابی لوگ امریکہ آنے شروع کیے تھے کوئی 100 سال پہلے، بہت سارے یہاں اسی علاقے میں کیلیفورنیا کے سینٹرل ویلی میں جہاں ہم رہتے ہیں آئے تھے. تو یہاں جیسے پاکستان میں سردی ہوتی ہے، شاید تھوڑا زیادہ، کیونکہ کچھ علاقے ہیں پاکستان میں جہاں برف نہیں پڑتا ہے پنجاب میں،
اور کچھ میں پڑتا ہے، لیکن یہاں کبھی کبھار، مطلب ایک سال شاید 2-3 سال کے بعد برف پڑے گا یہاں، ہر سال نہیں ہوتا ہے. اچھا، عمران محمود سر what should we do on Christmas؟ میں کچھ نہیں کرتا ہوں. یہ حقیقت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا برتھ ڈے نہیں ہے جو کرسچن لوگ عام طور پر سوچتے ہیں. یا میں دعا کرتا ہوں، میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یاد کرتا ہوں، لیکن مجھے معلوم ہے حقیقت میں اس کا برتھ ڈے نہیں ہے. اور یہ سب انعامات جو لوگ دیتے ہیں ایک دوسرے کو، بچپن میں ہم کرتے تھے، لیکن آج کل میں نہیں کرتا ہوں. وہ تو زیادہ تر بزنس کے لیے. جو بزنس مین ہے وہ بہت پیسہ کماتے ہیں کرسمس کا ٹائم، کیونکہ ہر ایک سوچتا ہے مجھے بہت سارے انعامات دینا پڑتا ہے دوسروں کو، تو میں اس میں حصہ نہیں لیتا ہوں. سید عزیز السلام علیکم چاچا، کیا حال ہے؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. تھوڑا سا سردی میں ہمیشہ تھوڑا سا کھانسی ہوتی ہے، لیکن زیادہ نہیں. اچھا، شیر دل گنڈال السلام علیکم. لو یو بابا. جی شکریہ. آئی لو یو ٹو. آئی لو پاکستان. آل پاکستانیز جو حقیقت میں پاک بننے کی کوشش میں لگے ہیں، تو یہ سب کو میں اصلی پاکستانیوں کو میں بہت پیار کرتا ہوں، کیونکہ یہی ہے میری زندگی کا مقصد، پاکستان کو، پاکستانی لوگوں کو مدد کرنا اصلی پاکستانی بننے میں. یہ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ یہ کرنا ہے، تو میں یہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور ہمیشہ پاکستان کے بارے میں سوچتا ہوں اور پاکستانیوں سے پیار کرتا ہوں. بہت شکریہ آپ سب کے کہ آپ سنتے ہیں میرے چیٹس کو. سید عزیز کیا حال ہے بابا جی؟ میں ٹھیک ہوں، شکریہ، اللہ کا شکر ہے. سید عزیز بابا میں پاکستانی ہوں. اچھا، بہت اچھا. بابی جی ہے، آئی جی ہے. اچھا، عمران محمود آگے بتا رہے ہیں. Sir, will you tell names of your teachers in Pakistan if you don't mind telling? ہاں، کچھ ہے جن کے نام مجھے یاد نہیں ہیں، کچھ ہے جن کا نام مجھے معلوم ہے، لیکن سب سے زیادہ بابا فرید گنج شکر صاحب نے مجھے بہت ہی گہری باتیں سکھائیں. اچھا، عبدو شوکو ناگی، ہاؤ آر یو اینڈ ہاؤز یور ہیلتھ اینڈ ہاؤز یور فیملی؟ میں تو ٹھیک ٹھاک ہوں، میری طبیعت صحیح ہے، ٹھیک ہے، میری فیملی بھی ٹھیک ہے. میری بیگم کی ہمیشہ وہ بیمار ہے، لیکن وہ اللہ کو یاد کرتی ہے ہمیشہ تو اس لیے وہ ٹھیک ہے، لیکن اس کی بیماری ہے، وہ کبھی شاید ٹھیک نہیں ہو جائے گا، پتہ نہیں. ڈاکٹر کہتا ہے یہ بیماری ٹھیک نہیں ہوتی ہے، تو شاید اگر آپ سب دعا کرتے ہیں ٹھیک ہو جائے گا. اچھا، وچ ڈیٹ آف حضرت عیسیٰ علیہ السلام برتھ مہا بھٹی پوچھ رہی ہے. جہاں تک مجھے معلوم ہے وہ شاید اگست مہینے میں تھا جب وہ پیدا ہوا تھا. عابد حسین بلوچ سر ٹیلیفون نمبر. بس مجھے معاف کرنا کہ میں لوگوں کو اب میں اپنا فون نمبر ایسے نہیں بتاتا ہوں، کیونکہ بہت سارے لوگ مجھے فون کرتے ہیں، فیس بک پہ بھی مجھے لوگ بہت فون کرتے ہیں، تو میں ان سب کو نہیں اٹھا سکتا ہوں، تو مجھے معاف کرنا. آپ بس میرے اس چیٹ میں آ سکتے ہیں، یہ ہم ایسے بات کر سکتے ہیں. اچھا، ظفر وسیم سر who else other than بابا فرید your teachers؟ کون سے صوفیوں سے میں مل چکا ہوں؟ ایک واسم علی واصف صاحب سے میں ملا تھا، انہوں نے مجھے کچھ سکھایا، کچھ ضروری باتیں بتائی انہوں نے. اور سید طاہر مقصود صاحب نے بھی مجھے بہت کچھ سکھایا. ابو اوکاش عزیز سلام، کیسے آپ جناب؟ میں ٹھیک ٹھاک ہوں. شیر دل گنڈال، اللہ پاک صحت عطا فرمائے. شکریہ. آپ کو بیگم کوئی صفائی کا ملن نصیب فرمائے. شکریہ. Abdo Shoko Nagi, sorry brother, I don't understand Urdu, only Arabic and English, so sadly I didn't get your reply. اچھا، تو
آپ تو انگریزی میں آپ you can ask a question in English. I'm sorry, I don't know. But you asked me, how are you and how's your health and how's your family? I am well, thank you. Thanks be to God. My health is quite good. My wife is not so well. She has a disease which the doctors say can never be cured. So she is struggling with that, but it is okay. She is very wonderful, deep spiritual personality. She is always meditating and thinking about Allah. So, thank you for your question. Izzatullah says, hello, Mahabhatti. I also had breathing problem. Koi medicine asar nahi karti. ہاں افسوس کی بات ہے، ایسی بیماریاں ہیں جن کے کم سے کم ڈاکٹر کہتے ہیں، اور شاید حقیقت میں ان کے کوئی دوائی نہیں ہے اس کے لیے جو اس کو ٹھیک کرا سکتا ہے، لیکن اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، اگر اللہ چاہتا ہے وہ کوئی بھی بیماری کو ٹھیک کر سکتا ہے. کبھی ایسے ہوتا ہے تو آپ دعا کرتے رہیں میری بیگم کے لیے. شکریہ. گوہر شاہی، ہم آپ کے لیے بھی، مہابٹی جی آپ کے لیے بھی ہم دعا کریں گے کہ اللہ آپ پر رحم فرما. یا اللہ، سب پاکستانیوں کے لیے میں روزانہ دعا کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمدین و علی آل محمدین کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمدین و علی آل محمدین کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. اور جب کبھی میں یہ پڑھتا ہوں، روزانہ پڑھتا ہوں، صرف ایک بار نہیں کئی بار، تو جب میں پڑھتا ہوں میں ہمیشہ پاکستانیوں کے بارے میں سوچتا ہوں، کیونکہ آل محمدین مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دو آل دیا، ایک اپنے خاندان مطلب اپنے بچوں، اور دوسرے جو اپنے ماننے والے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اپنے خاندان ہیں اور اپنے ماننے والے ہیں. تو ویسے ہی پاکستان میں کافی سید بھی ہیں، لیکن ہر پاکستانی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں تقریباً ہر ایک. تو ان سب کو میں یاد کرتا ہوں. سب پاکستانی مسلمانوں کے لیے خاص میں روزانہ یہ دعا کرتا ہوں، یا اللہ سلامت اور برکت پاکستانیوں پر فرما. اللہ اکبر. اچھا آگے Gohar Shahi Sahib. In addition to these continents, there are many other lands and planets such as Moon, the Sun, Jupiter, Mars, and so on. Atoms have inhabited these planets also. Some of these have been destroyed. ہاں یہ بالکل صحیح حقیقت ہے. In some instances by stopping the supply of oxygen, and in other cases by the total destruction of the land, there is still human life on Mars. ہاں اور یہاں سے بھی کافی انسان جا چکے ہیں، کم سے کم کوئی 10,000 یہاں ہماری زمین سے مارس جا چکے ہیں کافی سال پہلے، اور وہاں ان کے بہت سارے بچے ہیں، کم سے کم پتہ نہیں 1 لاکھ سے زیادہ بھی، شاید 1 ملین تک ہوں گے ابھی جو اس زمین سے مارس گیا ہیں. اس کے علاوہ مارس کے اوپر بھی رہنے والے لوگ ہیں جو یہاں سے نہیں وہاں گئے تھے، جو وہاں سے کافی کروڑوں سالوں سے، کم سے کم کئی لاکھوں سالوں سے لوگ وہاں بھی رہ رہے ہیں. بالکل حقیقت ہے. اور ہاں سورج میں بھی یہ بالکل صحیح، فائرلی لائف انہیبٹنگ دا سن. میں بھی وہاں جا چکا ہوں. یہ تو 1978 یا 79 کی بات ہے. مجھے سورج کے اندر جانے کا موقع ملا تھا، اور وہاں اس کے جو بادشاہ کے آپ کہہ سکتے ہیں ان سے میں ملا تھا. شاید میں عام طور پر یہ بات نہیں کرتا ہوں کہ یہ لوگ نہیں مانیں گے، لیکن آپ نے بتایا تھا. ہاں یہ حقیقت ہے. Our scientists have been unable to reach Mars, whereas the inhabitants of Mars have visited Earth on numerous occasions and have taken people back. نہیں، لیکن ہمارے امریکہ کے لوگ بھی مارس جا چکے ہیں. یہ صحیح بات نہیں ہے. Our scientists have been unable to reach Mars. نہیں، our scientists have reached Mars and they have been going there for decades.
Acha. Well, they are scientifically more advanced and their inventions are superior to ours. Even if our satellites and scientists reach Mars, they will be unable to escape once they are captured by the Martians. Acha. ٹھیک ہے عبدو شوکو ناگی. Sorry to hear that of your wife. I'll keep her in prayer, inshallah. May she get well very soon. Ameen. اچھا مہابٹی جی انشاءاللہ کہہ رہی ہے. شکریہ. آپ سب میری بیگم کے لیے دعا کرتے رہیں اور ہم سب مہابٹی وغیرہ سب پاکستانیوں کے لیے جو بیمار ہے دعا کریں گے کہ ان کی بیماری ٹھیک ہو جائے. اور سب پاکستانیوں کے لیے میں روزانہ ضرور دعا کرتا ہوں. Imran Mahmood, sir, your wife talked about Om. Also, Hazrat Inayat Khan also talks about sacred music, sound of silence. Acha. And, bahut lamba comment hai. An Indian entrepreneur and millionaire who now does free motivational sessions and doesn't make money in any way, not from YouTube even. His viewers are in millions. He is a genuine person. He told about basic meditation, which is dubbed in English as well. According to that, one puts earplugs in ears and then slowly meditate on thoughts. After that, one will hear different sounds and get enlightened, slowly sacred sounds of who. He gave reference to this is sound, as he calls it, sound of silence on his website. He gave reference from all religions. What do you think? You can watch basic meditation session by Sandeep Maheshwari dubbed in English. میں نے کبھی پہلے اس کے بارے میں نہیں سنا تو میں اس لیے نہیں بتا سکتا ہوں اس کے بارے میں کیا سوچتا ہوں. لیکن ہاں بے شک میڈیٹیشن مراقبہ بہت ضروری ہے. بہت فائدہ ہے میڈیٹیشن سے. میں نے ایک بہت اچھا یہ بات سنی تھی. پریئر دعا کا مطلب ہے اللہ سے بات کرنا اور میڈیٹیشن کا مطلب ہے اللہ کی بات سننا. اللہ کو کچھ بتانا دعا اور اللہ کا جواب سننا میڈیٹیشن ہے مراقبہ. تو یہ میڈیٹیشن بہت ضروری ہے کیونکہ اللہ ہمیشہ بات کرتا ہے. بے شک ہمارے دل میں وہ ہے. اللہ ہمارے دل کے اندر رہتا ہے اور وہ ہمیشہ بات کرتا ہے. اور جب ہم میڈیٹیشن کرتے ہیں ہم سن سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کیا بتا رہا ہے. یہ دعا کرنے سے اور اصولوں پر چلنے سے, مذہبی اصولوں پر چلنے سے آہستہ آہستہ سے ہمارے دل صاف ہو جاتا ہے. پھر ہم سن سکتے ہیں کہ اللہ کیا بتا رہا ہے ہمیں. تو یہ میڈیٹیشن بہت ضروری ہے. شیر دل گونڈال صاحب, آپ نے چنگائر اوپر رکھی ہو ہے, اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اس میں کچھ نہیں لکھا ہے, بس ایک پیٹرن ہے. محمد رمضان, بابا جی پاکستان آؤ, آپ کو یہ لفظ مجھے میرے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. کدی میں شامل کریں اور چڑے کھلائیں. اچھا محمد رمضان صاحب مجھے کچھ کھلانا چاہتے ہیں. میں اس لفظ کو میرے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے لیکن شکریہ. ہاں انشاءاللہ میں پھر پاکستان آؤں گا اور آپ سے مل سکوں گا انشاءاللہ. میں ضرور اپنے فیس بک پیج پہ اناؤنسمنٹ کروں گا جب میں پاکستان آ رہا ہوں. میں تقریباً ہر سال 1980 سے آج تک میں تقریباً ہر سال پاکستان جاتا ہوں. کبھی کبھی نہیں, لیکن اس سال میں نہیں جا سکا. لیکن امید ہے اگلے سال اگر اللہ چاہتا ہے میں پھر آؤں گا اور آپ سے ملوں گا انشاءاللہ. گوہر شاہی صاحب, there was one Adam who was abundantly endowed with knowledge of God. The descendants of this Adam, on the basis of their knowledge, were able to travel to and reach the realm where God ایک اور بہت لمبا یہ کامنٹ ہے. بہت لمبا ہے یہ کامنٹ, پتہ نہیں یہ پورا پڑھ سکوں گا یا نہیں. ٹھیک ہے دیکھوں گا. The descendants of this Adam, on the basis of their knowledge, were able to travel to and reach the realm where God communicates with the angels and gives them various tasks in the form of commandments. In other words, whatever command God gave to the angels, these people were able to hear them. One day, the angels said to God that these people had started to interfere with the affairs of the angels.
Further, that when the angels came down into the world, these people would already have found an alternative solution to the task of the angels. God then commanded the angel Gabriel to go and test these people. A 12-year-old boy was herding some sheep when Gabriel approached him and said, "Do you possess any knowledge?" The boy replied, "Ask me." Gabriel then asked the boy to tell him where Gabriel was at that time. The boy closed his eyes and then said that he is not in the skies. Gabriel then asked, "Where is he?" The boy then said that he, Gabriel, is not on any land either. Gabriel asked, "Then where is he?" The boy opened his eyes and said that, "I have looked in the 14 realms, and he is nowhere to be found. Either I am Gabriel or you are Gabriel." Then God said to the angels that this nation be destroyed by floods. The people heard this command and started to make homes made of metal and glass. Then this nation was destroyed by an earthquake. At that time, the region was known as Kaldan. It is now known as Greece. These people, with their knowledge, and now our scientists with their scientific knowledge, are interfering with God's affairs in order to instill fear into them. Disaster on a small scale has been instigated, and for the complete destruction, an asteroid has been sent towards the Earth, which is expected to hit Earth in about 20 to 25 years. And when it does, that will be the last day of the Earth. A part of that asteroid has fallen on Jupiter in the last 2 years. Even the scientists are aware of this. They are therefore wishing to move to the moon or some other planet, and there have even been plot bookings on the moon for this purpose. When they know that life cannot be supported on the moon as there is no oxygen, water, or vegetation, then what is the purpose of all the frenzied effort? As far as research is concerned, what benefit has humanity derived from reaching the moon or Jupiter? Has any medicine or prescription been discovered to facilitate immortality? Has a cure been found to prevent death? Even if we reached the inhabitants of Mars, the difference in our atmosphere and theirs would make living on Mars very difficult. All the money that is being spent in this regard is going to waste. And if the United States and Russia were to spend that money on the poor, then everybody would be better off. The differences between human beings have led to the creation of atomic bombs, weapons of mass destruction, in order to destroy one another, when the world will be destroyed without the bombs anyway. अजीब बात है, आप कह रहे हैं एक एस्टेरॉयड आएगा 20-25 साल में और हमारे इस दुनिया को ख़त्म कर देगा. मैं इस बात को नहीं मानता हूँ. नहीं, आप मानते हैं, ठीक है, आप मान सकते हैं, लेकिन मैं इस बात को नहीं मानता हूँ कि कोई एस्टेरॉयड आएगा और इस ज़मीन को ख़त्म कर देगा. नहीं, इसके बरक्स इस ज़मीन पर अमन कायम हो जाएगा, आलमगीर अमन कायम हो जाएगा, और हज़ारों सालों तक, पता नहीं कब तक, लेकिन ये अमन जारी रहेगा इस दुनिया में काफ़ी सालों, काफ़ी सदियों तक, कम से कम शायद हज़ारों सालों तक. ये कोई गलत फहमी है किसी के, अगर आप सोचते हैं कि एक एस्टेरॉयड इस दुनिया को ख़त्म करेगा 20-25 साल में. नहीं, ये गलत फहमी है आपकी, माफ़ करना. पता नहीं किसने ये बताया था, लेकिन वो गलत बात है. माशाल्लाह, दरूद पाक पढ़ रहे हैं. हाँ, मैं रोज़ाना ये दरूद शरीफ पढ़ता हूँ. इमरान महमूद, रिप्लाइंग टू इमरान महमूद. अच्छा, वो कोई वीडियो का. अच्छा, महाबटी, thank you so much, sir, for your prayer. You're very welcome. अच्छा, शेर दिल गोंडाल सूरज, सूरज में कैसे गए थे? सूफियाना तरीके से. हाँ, सूफियाने तरीके से. हाँ, कोई स्पेसशिप से नहीं गया, सूफियाना तरीके से, मेडिटेशन से, मुराकबे से, मतलब इस जिस्म से निकल कर मैं गया था. इस जिस्म को मैंने वहाँ नहीं ले लिया, इस जिस्म को यहाँ ज़मीन पर छोड़ के मैं इस जिस्म से निकल कर सूरज में गया था. महावटी, वाओ, मैं भी किसी ग्रेट MYB, किसी ने और ने वो बादशाह देखा हो मून और सन में, तो उसे वो सूरज का खुदा लगा हो. दैट्स वाई उसकी पूजा करते हैं. हाँ, वो बादशाह है. बेशक हर सियारे पे बादशाह होते हैं, कोई वज़ीर आज़म या कोई न कोई जो उसको चलाने वाले हैं. तो हाँ, सूरज में भी एक बादशाह है, इसमें कोई शक नहीं है.
چاند میں بھی ایسے شاید ایک ہی نہیں، مختلف بادشاہ ہوتے ہیں یا مختلف بڑے ہوتے ہیں مختلف علاقوں کے. چاند پہ بہت سارے دوسرے سیاروں کے لوگ آ چکے ہیں اور رہتے ہیں وہاں بھی، زمین کے نیچے زیادہ تر. اور سورج میں بھی ہاں، ان کے جسم جو ہیں وہ آگ کے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں. اچھا، ابو بکر شنواری، ہائی فرینڈ، ہائی. Imran Mahmood, sir, how to overcome sexual desires before marriage, especially in teenage years? Even namaz is not helping. یہ ہمارے اس سوسائٹی کا یہ پھل ہے. جب بچپن میں ہی اور ٹین ایج میں ہر طرح جہاں تم دیکھتے ہو، خاص کر ٹی وی پہ، فلم میں، ایڈورٹائزمنٹ میں اور انٹرنیٹ میں خوبصورت لڑکیوں کے، عورتوں کے جسم دکھایا جاتا ہے، تو پھر یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے جوانوں کے لیے. تو یہ خواہش بہت بڑھتا رہتا ہے اس کی وجہ سے. اور اس کے علاوہ کھانا جو ہم کھاتے ہیں، یہ جی ایم اوز یا ہارمونز ہوتے ہیں کھانے میں، تو اس لیے بہت مشکل ہے آج کل جوانوں کے لیے. تو بس اللہ کا نام لیتے رہو، اور شادی جب شادی ہوتے ہیں تو پھر وہ پرابلم تھوڑا کچھ کم ہو جائے گا. لیکن یہاں یہ بہت مشکل ہے بے شک. بس نماز، دعا، روزہ، یہ سب چیزیں مدد کرتے ہیں. سب سے بڑا ہے اللہ کو یاد کرنا، اللہ کا نام لینا، اور عورتوں کو نہیں دیکھنا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بتایا گیا، جب کوئی خوبصورت عورت آتی تھی تو وہ اس کے آنکھ کو نیچے کرتے تھے، مطلب اس کو نہیں دیکھتے تھے. تو یہ بہت ضروری ہے. جب اگر ہم کوئی خوبصورت عورت کو دیکھتے ہیں تو پھر ایک دم یہ خواہش پڑتا ہے، تو اس کو دیکھنا نہیں. اور آج کل ہر جگہ ہم دیکھتے ہیں، امریکہ میں بہت مشکل ہے. پاکستان میں تھوڑی سی کمی ہے اس نقصان کے، کہ عورتیں تھوڑا، ان کو تھوڑا شرم آتا ہے، وہ حجاب پہنتی ہیں اور اچھے کپڑے پہنتی ہیں، شلوار قمیض پہنتی ہیں، کبھی برقعے بھی پہنتے ہیں. اس میں بہت فائدہ ہے مردوں کے لیے، جوانوں کے لیے. لیکن عورتوں کے فوٹو دیکھنا بہت خطرہ ہے اس میں. اس لیے یہ دیکھنے سے ہی شروع ہوتا ہے. اگر ہم اس کے فوٹو کو دیکھتے ہیں تو پھر یہ خواہش بڑھتا ہے. اس لیے آنکھ نیچے کرو، عورتوں کو مت دیکھنا، عورتوں کی خوبصورت عورتوں کی تصویر کو مت دیکھنا، نہیں تو یہ بہت مشکل ہوتا ہے. اچھا، Imran Mahmood, sure, Sheikh Abdul Qadir Jilani, Sultani al-Awliya, talked to God from behind the veil, so we can't see God, but talk to him. You can share any of your mystical experience with God. اچھا. نہیں، اللہ کو ہم دیکھ سکتے ہیں. آپ کیوں کہتے ہیں اللہ کو ہم نہیں دیکھ سکتے ہیں؟ شاید ابھی نہیں دیکھ سکتے ہیں، لیکن وہ دن آئے گا جب ہم دیکھیں گے. جب ہمارے دل صاف ہو جاتا ہے، پاک ہو جاتے ہیں، تو پھر ہم اللہ کو دیکھ سکتے ہیں، اگر اللہ چاہتا ہے. اگر وہ اللہ نہیں چاہتا ہے تو پھر وہ ویل کے پیچھے سے، پردہ سے پیچھے سے وہ بات کرے گا. لیکن جب وہ چاہتا ہے، وہ کیوں اپنے آپ کو نہیں دکھا سکتے ہمیں؟ وہ سب کچھ کر سکتا ہے، جو کچھ وہ کرنا چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے. تو بائبل میں بھی کچھ جگہ میں ایسے لکھا ہے کہ انسان خدا کو نہیں دیکھ سکتا ہے، لیکن دوسری جگہ میں صاف بتایا گیا کہ کسی نے اللہ کو دیکھا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ کو دیکھا، اس کے سامنے آئے تھے، نا، صاف لکھا ہے. تو یہ ممکن ہے، لیکن ابھی ہمارے لیے نہیں، کیونکہ ہمارے دل صاف نہیں ہے. جب ہم 100% پاک ہو جاتے ہیں، پھر اللہ پاک کو ہم دیکھ سکیں گے، اگر وہ چاہتا ہے. اچھا، شیر دل گونڈال، آپ پاکستان کے کن صوفیوں سے ملے ہیں؟ تو میں ابھی بھی وہ بات کیا تھا، واصف علی واصف صاحب سے میں ملا تھا 1900، شاید ابھی یاد نہیں ہے، 85 86 شاید 87 ان سالوں میں ان سے ملا تھا. اور سب سے بڑا جو صوفی ہیں، یہ بات نہیں کرنا چاہیے لیکن حقیقت ہے، میں نے پہلے بھی بتایا تھا
کہ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ سے میں ملا ہوں، روبرو ان سے بات ہوئی ہے. تو Abdul Samad Khan Yusuf Sai, Babaji, I'm currently in Xi'an City, China. I'm PhD student of Northwest University. I'm watching your videos on Facebook, but the problem is that Facebook has been banned in China. But still, I am trying to watch your videos in time. By the way, I'm learning Chinese language too. I will pray for your wife because she is also very nice like you. Oh, I meant thanks too much. Ni hao ma. عبد السماد صاحب، میں بھی تھوڑے سے چینی کے، میں ہانگ کانگ میں پڑھاتا تھا، تو یونیورسٹی میں، چائنیز یونیورسٹی آف ہانگ کانگ میں جب میں پڑھاتا تھا میں نے کچھ چائنیز بھی سیکھی، تو بس ابھی اتنا یاد ہے. ہاؤ آر یو، می ہاؤ، نی ہاؤ ما. اچھا، بہت اچھی بات ہے. محمد جواد اظہر صاحب، آپ کی باتیں بہت گہری ہوتی ہیں. شکریہ محمد جواد اظہر. دل کا سکون حاصل کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے، کیسے حاصل کیا جائے؟ سکون کدھر ہے اور ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے. سکون کہاں ہے؟ سکون کہاں، کدھر ہے؟ ہمیں کیسے حاصل، ہم اس کو کیسے حاصل کرتے ہیں؟ سکون کا مطلب ہے اسلام. اسلام کا مطلب ہے سکون، امن. تو جب ہم اصلی مسلمان بنتے ہیں، اصلی مسلمان کا مطلب ہے سب سے پیار کرتے ہیں، دوسروں کی خدمت کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، ہمیشہ اللہ کا نام لیتے رہتے ہیں، پھر سکون ملے گا. لیکن جب تک ہم دوسروں کی خدمت نہیں بلکہ دوسروں سے اپنے فائدہ اٹھانے چاہتے ہیں، اپنے لیے فائدہ، پھر ہم کو سکون نہیں مل سکتا. جب ہم خود غرضی کو چھوڑ دیتے ہیں اور ہمیشہ دوسروں کو ہم کیسے مدد کر سکتے ہیں ایسا ہی سوچتے ہیں، تو پھر سکون ملے گا. اللہ کو جب ہم سمجھتے ہیں، اللہ کا نام لیتے رہتے ہیں، تو پھر سکون بڑھتا رہتا ہے. جتنا زیادہ ہم اللہ کا نام میں لین ہو جا سکتے ہیں، اللہ کا نام میں اپنے آپ کو لگا سکتے ہیں، تو پھر سکون ملتا ہے، اور کہیں سے نہیں، جہاں تک مجھے معلوم ہے. جتنا ہم اللہ کا نام لیتے ہیں اتنا زیادہ سکون ضرور ملے گا. لیکن صرف اللہ کا نام نہیں، اگر ہم اللہ کا نام لیتے ہیں اور انسان کی خدمت نہیں کرتے ہیں تو پھر اللہ خوش نہیں ہو جائے گا ہم سے. دوسروں کی خدمت کرنا، اللہ کی خدمت کرنا، یہ دونوں ضروری ہے، کیونکہ اللہ سے زیادہ، حقیقت میں اللہ زیادہ خوش ہوتے ہیں جب ہم اپنے بندوں کے، اللہ کے بندوں کی خدمت کرتے ہیں. اللہ کی خدمت کرنے سے زیادہ ضروری ہے اللہ کے بندوں کی خدمت کرنا، کیونکہ اللہ زیادہ خوش ہوتا ہے اس سے. اللہ کا بندہ مطلب جو اصلی اللہ کے اچھے بندے ہیں، ان کی خدمت کرنا، پھر ہم کو سکون ملے گا. اچھا، مہاوٹی جی کہہ رہی ہے، میں جب چھوٹی تھی تو ڈریم میں آسمان پر گئے تھے اور اللہ آواز سنی تھے، آسمان پر عدلات لگی ہوئی، تو کافی لانگ ڈریم ہے. بہت آپ کی بڑی اچھی قسمت ہے، اللہ کی آواز سنی تھی. اللہ اکبر، آپ کی بہت اچھی قسمت ہے کہ ڈریم میں بھی آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آواز سنی. عمران محمود، سر آپ کی اسپریچول جرنی کیسے سٹارٹ ہوئی؟ تو جہاں تک مجھے یاد ہو، جب میں چھوٹا تھا، 4-5 سال کا، 5-6 سال کا، تو اس سے ٹائم سے بھی میں ہمیشہ دعا کرتا تھا کہ جو تو چاہتا ہے میں کرنا چاہتا ہوں، تو مجھے سمجھا اللہ کہ تو کیا چاہتا ہے، میں کیا کروں. یہ میرے بچپن میں میری ماں، میرے والد صاحب نے مجھے یہ سکھایا، تو ایسے میرے روحانی جرنی شروع ہوا تھا بچپن میں. اچھا، ایم بی خان صاحب، ہیلو جناب، ہاؤ آر یو؟ چی ان کو چا، اچھا
بات نہیں، یہ کون سا زبان ہے؟ یہ بات میں نہیں سمجھتا ہوں، میں ٹھیک ٹھاک ہوں، اللہ کا شکر ہے. یہ کون سا زبان ہے مجھے معلوم نہیں. منصور خان پی ٹی آئی، السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. اچھا شکریہ. میرے خیال میں کافی ٹائم ہو گیا. آپ سب اللہ کا نام لیتے رہو اور دوسروں کی خدمت کرو، خود غرضی چھوڑنے کی کوشش کرو اور خوش رہو، کیونکہ پاکستان پر اللہ کا رحم ہے. سب پاکستانیوں کو خوش ہونے چاہیے، کیونکہ پاکستان میں جو رہنے والے ہیں ان کو پاک بننے کا بہت اچھا موقع ہے. پاک بنو اور دوسروں کی خدمت کرو اور اللہ کا نام لیتے رہو، اور پاکستان میں آپ دیکھیں گے اصلی پاک اسلام قائم ہو جائے گا. میرا کوئی شک نہیں ہے، زیادہ ٹائم نہیں لگے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، شکریہ. اللہ حافظ.